बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है जिनजादी की नजरे बद नावल एपिसोड नंबर 2। घर पहुंचने के बाद दोनों इस वाक़े को तकरीबन फरामोश कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने दहलीज पर कदम रखा तो फैमिली का हर मेंबर उनके इस्तकबाल के लिए वहां आ मौजूद हुआ। सबके चेहरों पर इंतहा की खुशी थी। सबसे पहले अम्मी जान आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दस ने सबको सलाम किया था। सबने वक्तन फोक्तन जवाब दिया। अम्मी जाने ने आगे बढ़कर दोनों की नजर उतारी तो जारिफ का लहजा कुछ शरीर नजर आया। ये क्या अम्मी, घर में कदम रखा नहीं और आपने अभी से हमारी नजर उतारना शुरू कर दी। आपकी यही आदत आपकी बहू में ट्रांसफर हो चुकी है। सुबह से शाम तक इसे सिर्फ यही काम रह गया है। मुकद्दस ने प्यार से गर्दन झटक दी। सुना आपने अम्मी, कितने नाफरमान हो गए हैं आपके बेटे। आपको पता है होटल में भी इनको कह कहकर आयतल कुर्सी पढ़वानी पड़ती थी। मुकद्दस ने आगे बढ़कर प्यार भरे अंदाज में शिकवा किया और अपनी ठोरी बेगम सुल्ताना के बाएं शाने पर रखी। ये क्या सुन रही हूँ मैं जारिफ। बेगम सुल्ताना ने प्यार से घूरा तो वो जुर्जरी लेता हुआ आगे बढ़ दिया। वहाँ अब्दुल कादिर थे। कैसे हैं अबू, अब ठीक है ना आप। उसने आगे बढ़कर उनसे दवा समेटी थी। तो जनाब आगे अपना हनीमून सेलिब्रेट करके कैसा रहा। ताहिर ने जारिफ की सानू को पकड़कर झंझोड़ा था। अच्छा रहा भाई। जारिफ के चेहरे पर हया के पर्दे झलकने लगे थे। मुकद्दस की आंखें भी झुकी झुकी दिखाई दे रही थी। मुकद्दस, जाकर तुम आराम करो। इतने लंबे सफर के बाद तुम दोनों थक चुके होंगे। मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। अक्सा ने आगे बढ़कर कहा। जी भाभी। ये कहते ही जारिफ और मुकद्दस सीने की तरफ बढ़े जबकि बेगम सुल्ताना अब्दुल कादिर के पास आ बैठी। ताहिर अब ऑफिस जाने के लिए बाही की तरफ चल दिया। रात का पुरअसरार मंजर था और वो दौड़ती चली जा रही थी। एक अनजान वजूद उसके ताक़ुब में था जिसका डर उसके दिल में बुरी तरह बैठा था। वो उसके चुंगल से निकलने से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो भागते हुए मुसलसल पीछे मुड़ मुड़कर देख रही थी कि कहीं फासला सिमटकर खत्म ना हो चुका हो, मगर ताक़ुब करने वाला नजर न आया। उसके नंगे पांव कांटों से बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। सांसें भी बुरी तरह फूली हुई थी। आंखों से खौफ के सबब आंसू गिरते चले जा रहे थे। रुक जाओ, एक दिलदोज़ आवाज उसे अपने उकब से सुनाई दी तो तेजी के साथ दौड़ने लगी। उसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। वो पीछे देखकर वक्त जाया करने के हक में हरगिज न थी। दौड़ते दौड़ते वो एक जंगल में आ रुकी जहाँ हर तरफ वहशत अपने पर फैलाए हुए थी। स्याह झाड़ियां रात की तारीकी में डरावना मंजर पेश कर रही थी। स्याह पत्थर किसी शैतानी मूरत से मुशाबहे थे। उसकी आंखें डर के मारे बाहर आ निकली थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती। वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी जिस पर एक बार फिर उसने भागना शुरू कर दिया। नोकीले पत्थर और खुश्क पत्ते उसके पाँव में किसी कांटे की तरह चिभ रहे थे। खून के निशान स्याह रात में गायब होकर रह गए। वो बुरी तरह थक चुकी थी मगर फिर भी भागती जा रही थी। उसने सस्ताने के लिए एक दरख्त की छाल पर हाथ रखा तो अगला मंजर दिल दहला देने वाला था। उस दरख्त की छाल ने उसके हाथ को अपने अंदर निगलना शुरू कर दिया। रही जही जान भी उसकी निकल चुकी थी। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो हरासा आंसू बहाते हुए जिंदगी की भीख मांग रही थी मगर किसी को उस पर रहम न आया। कोहनी तक वो उसका बाजू निकल चुका था। कोई है, मेरी मदद करो। वो चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रही थी मगर उसकी दर्द से बड़ी आवाज खुद उसकी समात में लौट आई। वो आंसू बहाते हुए अपना हाथ मुसलसल खींच रही थी। बर्जिस्ता उस दर्द की छाल ने उसके हाथ को बाहर दे फेंका और वो पीछे जा गिरी। उसका सर किसी पत्थर के साथ टकराया और पेशानी से भी खून की एक लकीर बहने लगी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उस पर एक खराश तक न थी। वो हरासा उसे देखती रही। तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। उस चीख से उसकी समात के पर्दे फटने के करीब थे। वो उठी और वहां से फरार होने का रास्ता ढूंढना चाहा मगर चीख इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि दोनों हाथों को कानों पर रखने के बावजूद ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल करीब चीख रहा हो। वो अब उस चीख को सुन नहीं सकती थी। उसने अपना कदम बढ़ाया और खुद को हवा में मुअल्लक पाया। चीख भी सुनाई देना बंद हो गई। उसने कानों से हाथ हटाया तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो गहरी खाने के किनारे पर खड़ी थी और अब उसमें गिरती चली जा रही थी। एक दिलदोज़ चीख सुनाई दी। जारिफ। वो चिल्लाते हुए एकदम उठी बैठी थी। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उसके जिस्म का रोम रोम कांप रहा था। वो मंजर अभी तक उसकी आंखों के सामने था।
خدا کا شکر ہے وہ خواب تھا۔ اس نے پیشانی کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے رب کا شکر ادا کیا اور گہری سانس لی۔ دوپٹے سے پسینے کو پونچھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پیا۔ تبھی اس کو ظارف کا خیال آیا۔ وہ اس کے ساتھ لیٹا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس کی چیخ سن کر بھی نہیں اٹھا تھا۔ اسے کچھ حیرت ہوئی اور اپنا ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرتے ہوئے دھیرے سے اس کا نام لیا، مگر وہ ابھی تک خواب غفلت سے نہ جاگا تھا۔ شاید گہری نیند میں سو رہے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ دل کو ذرا سکون ملا۔ لبوں سے ظارف کی پیشانی کا بوسہ لیا تو اسے ایسی محسوس ہوا جیسے اس نے کسی گرم فولاد سے اپنے ہونٹ ٹچ کیے ہوں۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جھکا ہوا چہرہ اٹھایا اور ہاتھ لگا کر پیشانی کو چھوا تو پیشانی کو تپا ہوا پایا۔ اتنا تیز بخار! وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ لحاف کو پرے پھینک کر اس نے دراز سے تھرمامیٹر نکالا اور ظارف کا بخار چیک کیا۔ 102 بخار! اس کی سانسیں ہی جیسے ساکت رہ گئی۔ اس نے ظارف کے رخسار کو چھوا اور پھر پیشانی کو۔ جسم کا ایک ایک اس آگ میں جلسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ! ظارف کو اتنا تیز بخار! پتہ نہیں کب سے وہ بخار میں تڑپ رہے ہوں گے۔ اس کی عقل ایک پل کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئی۔ وہ ظارف کی ہتھیلی کو مسلتے ہوئے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے ظارف کو، اس نے سوچا اور پھر کمرے سے باہر کی طرف چل دی۔ اس کے قدم طاہر کے قدم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو اس کے دل میں جانے کیا آئی، وہ واپس پلٹ آئی۔ نہیں، مجھے طاہر بھائی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ الجھن کا شکار تھی۔ آنکھیں ظارف کی طرف گئی تو انہیں بخار میں جلستا ہوا پایا۔ وہ تیزی کے ساتھ اس کے پاس گئی۔ ظارف اٹھیے، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ان کو تیرے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ تو غنودگی کے عالم میں تھا۔ اس کی آواز تو جیسے سن سکتا تھا مگر عمل کرنے سے قاصر تھا۔ ہوں ہاں کرتے ہوئے وہ اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ ظارف اٹھیں، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اس کا لہجہ فکر مند تھا۔ سہارا دیتے ہوئے وہ ظارف کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئی مگر اس کی آنکھیں مسلسل بند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ مقدس مسلسل اسے سہارا دیے ہوئے تھی۔ زینے سے اترتے ہوئے بھی وہ بامشکل اس کا توازن برقرار کیے ہوئے تھی۔ گھر سے باہر آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور کار میں اسے ہاسپٹل لے گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں سب پریشانی سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ عبدالقادر صوفے پر ظارف اور مقدس کا فون ملانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بھی پریشانی کے عالم میں ان کا فون ملا رہا تھا جو کہ مسلسل آف جا رہا تھا۔ بیگم سلطانہ کے چہرے پر بھی پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ جانے کہاں چلے گئے دونوں، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی مگر اقصیٰ انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وریشا بھی ان کے دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھتی چلی گئی۔ بھائی، بھابھی، وریشا کے لبوں سے بے ساختہ جاری ہوا تھا۔ مقدس ظارف کو سہارا دیتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ بیگم سلطانہ فی الفور آگے بڑھی۔ کہاں گئے تھے تم؟ اور ظارف تمہیں کیا ہوا؟ یہ نکاحت کیسے؟ اس کے بجھے چہرے کو دیکھتے ہی ماں کا دل پسیج سا گیا۔ امی، ظارف کو رات بہت تیز بخار ہو گیا تھا، ابھی ہاسپٹل سے ہی لے کر آ رہی ہوں انہیں۔ طاہر نے آگے بڑھ کر ظارف کو صوفے پر بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ بیگم سلطانہ نے ظارف کی پیشانی چھوئی تو حدت کی ایک لہر ان کے جسم میں سرایت کر گئی۔ پیشانی تو ابھی تک گرم ہے، چہرے سے پیشانی جھلک رہی تھی۔ امی، اب تو کافی بخار ہلکا ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر بھی واپس لائی ہوں انہیں، آپ فکر نہ کریں، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظارف، مقدس نے وضاحت پیش کی، جبکہ ظارف صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے بخار کی وجہ سے اس کے لیے بیٹھنا بھی محال ہو چکا ہو۔ بیگم سلطانہ نے فوراً دوپٹہ سر کے گرد لپیٹا اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے ظارف پر پھونکا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھرے، کھانسی کا ایک دورہ چل پڑا۔ ظارف، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وریشا ظارف کے لیے پانی لانا۔ مقدس نے ہراسا اس کی پشت کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ طاہر، ظارف کو کمرے میں چھوڑ کر آ جاؤ، اسے آرام کی ضرورت ہے، میں دوبارہ ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے عبدالقادر نے فرمان جاری کیا تھا۔ ان کا چہرہ بھی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں حساس تھا۔ طاہر نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھا۔ مقدس نے بھی اسے اٹھنے میں مدد کی تھی۔ بھابھی، یہ پانی۔ وریشا معجل پانی کا گلاس لے کر حاضر ہوئی تھی مگر انہیں اپنے کمرے میں جاتا دے کر گلاس وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ جانے کس کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو، رات ہی رات میں اس قدر طبیعت خراب ہو گئی اس کی۔ بیگم سلطانہ کے چہرے پر مایوسی کے سخت تاثر تھے۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہوں نے رب سے اپنے بیٹے کے لیے صحت مانگی۔ آنکھوں میں آنسو ان کے غم کی سختی ظاہر کر رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی طاہر نے ظارف کو لحاف اڑایا۔ مقدس اس کے پہلو میں آ بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل کی غم کو قدرے کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مقدس، میں تم دونوں کے لیے کھانا اوپر ہی بھیجتا ہوں۔ اس بار مقدس نے کچھ نہ کہا، نظریں یکٹک ظارف کو تکتی جا رہی تھی۔ طاہر نے بھی افسردگی کے ساتھ ظارف کو دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔
بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے ظارف۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا۔ اپنی محبت کو بہار میں یوں جلستا دیکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنا سر تکیے پر رکھے اس دنیا و مافیہا سے بے خبر تھا۔ اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہوئے اس نے اپنے لب ظارف کی پیشانی کو چھوئے تو ایک اجنبی بو ظارف کے جسم سے پھوٹتی دکھائی دی، جیسے کوئی کڑوا پھل ہو۔ وہ بو اس کے نتھنوں میں چپتی چلی گئی۔ آنکھیں پھیلا وہ پیچھے ہٹی اور ظارف کو قدرے بغور سے دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی اور سوچ اس کے افسردہ ذہن سے ٹکراتی، وہاں اقصیٰ کھانے کی پلیٹ لیے آ موجود ہوئی۔ اقصیٰ کی موجودگی نے اس کا دھیان ایک پل کے لیے اس بو سے ہٹا دیا۔ نگاہیں اقصیٰ کی طرف دوڑائی جو بیڈ کے کنارے پر کھانے کی پلیٹ رکھ چکی تھی۔ یہ سوپ بنا کر دیا ہے امی نے، ظارف کو پلا دو، افاقہ ہوگا، اقصیٰ نے کہا تو مقدس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم نے رات کو جگایا کیوں نہیں؟ اکیلے ہی ظارف کو اس ہاسپٹل لے گئی، اقصیٰ نے شکوہ کیا تھا۔ بھابھی میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، مقدس نے بات واضح کی۔ تم پاگل ہو، بھلا کوئی اپنوں سے بھی تنگ آتا ہے؟ آئندہ سی بات ہوئی تو یہ مت سوچنا۔ آئی سمجھ میں بات؟ نرم لہجے میں اقصیٰ نے سرزنش کی تو اس نے پل جھپکتی لب نے مسکرانا چاہا، مگر ظارف کی وجہ سے پریشانی پر وہ مسکرانا بھی بھول چکے تھے۔ اقصیٰ کھانے کا کہہ کر دوبارہ باہر چلی گئی۔ اس نے ظارف کی طرف دوبارہ دیکھا تو اسے پہلی کی طرح نیم بے ہوشی میں پایا۔ ظارف کچھ کھا لے، پھر دوا بھی لینی ہے آپ نے۔ اس کی پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا تھا، جس پر اس کے جسم میں جھرجھری ہوئی۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر بخار کے سبب آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا۔ مقدس نے اپنے دوپٹے سے انہیں پونچھا اور اس کے پیچھے گاؤ تکیے رکھتے ہوئے سہارا دیا اور اپنے ہاتھوں سے سوپ کے 2 چمچ بامشکل پلائے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دوا دوں گی۔ گاؤ تکیا واپس نکال کر ظارف کو لٹایا تو اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ ظارف کا بخار ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 3 راتیں بیت چکی تھی۔ بخار کبھی ہلکا ہوتا اور کبھی اپنے جوبن پر۔ مقدس کے ساتھ ساتھ تمام گھر والے بھی کافی پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے بھی دوائیں کافی بدل ڈالی تھی مگر تمام بے سود رہی۔ ایک لمحے کے لیے بخار کی سختی میں کمی تو آتی مگر پھر حدت جسم سے نکلنے لگتی۔ مقدس جب کبھی ہاتھ لگاتی تو ایسے محسوس ہوتا جیسے اس نے کسی گرم تندور کو چھوا ہو جو اسے جلسا ڈالے گا۔ دل مضطر کی بے چینی ناقابل بیان تھی۔ آسمان پر نگاہیں جمائے وہ اپنے رب سے ظارف کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ آنکھوں میں تاروں کی طرح کمک کا ایک جہاں آباد تھا۔ ہوا دھیمی دھیمی چل رہی تھی جو عام حالات میں تو تازگی کا ایک احساس بخشتا تھا، مگر جیون ساتھی کے بنا یہی فضا ایک ماتم کدا دکھائی دے رہی تھی۔ جانے ظارف کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔ وہ دیرے سے پلٹی تھی۔ ظارف ابھی تک نیم بے ہوشی کے عالم میں دنیا مافیہا سے بے خبر تھا۔ آنکھوں میں بے چینی بڑھتی گئی، تبھی دل میں ایک کھڑکا ہوا تھا۔ آنکھوں کے آگے ایک چہرہ لہرایا، سماعت میں ایک آواز گونجی، جانے کس کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو، رات ہی رات میں اس قدر طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ بیگم سلطانہ کی آواز تھی جس نے دل میں ایک طوفان برپا کیا تھا۔ آنکھوں کے آگے ایک پر اسرار وجود نے ڈیرا جمایا تو اس کے قدم گویا زمین میں دھستے چلے گئے۔ پر اسرار خاموشی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آئکا، خراساں اس کی زبان سے جاری ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ وہ آگے بڑھی اور ظارف کے چہرے کو بغور دیکھا، پھر وہ منزل لہرایا جب دم کرنے پر کھانسی کا ایک دورہ اسے پڑا تھا۔ خالی ذہن میں تہا تہا کے وسوسے نے جنم لیا تو اس کے قدم کمرے سے باہر کی جانب اٹھے۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئے مگر اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ لائی تھی، 7 سرخ گول مرچیں۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور ان سے ظارف کی نظر اتاری۔ 7 بار پھیرنے کے بعد وہ اٹھی اور ٹیرس کی طرف بڑھی۔ ساتھ میں وہ اپنے ساتھ ماچس بھی لے لی۔ ٹیرس پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تھے، آسمان پر بادلوں کا ایک جہان آباد تھا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ ٹیرس کے انتہائی بائیں حصے کی طرف گئی اور انہیں نیچے کونے میں رکھ کر جلا دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی اور انہیں دیکھتے رہے۔ مرچیں جل کر راکھ بن گئی تھی مگر اسے کوئی بھی ناخوشگوار بو محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس کا مطلب میرے بیٹے کو کسی کی نظر بد لگی ہے، یہ بیگم سلطانہ کی آواز تھی جو اسے اپنے عقب سے سنائی دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر خود بخود بہتے چلے جا رہے تھے۔ امی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ظارف کو کچھ نہیں ہوگا۔ نظر لگی ہے، دیکھیے گا سورہ کوثر پڑھ کر پھونکیں گے تو نظر خود بخود اتر جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر حوصلہ دیا تھا مگر خود اس کا دل بھی فکر سے آویختہ تھا۔ میں ابھی جا کر اپنے بیٹے کی نظر اتارتی ہوں۔ وہ فوراً پلٹی اور ظارف کے کمرے کی طرف چل دی۔ مقدس بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں آن پہنچی تھی۔ بیگم سلطانہ کے لب متحرک تھے مگر ظارف کی طبیعت ہر لمحے ناسازگار ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی انہوں نے بمشکل ایک بار ہی صورت پڑی ہوگی۔ ظارف کو کھانسی کا دورہ شروع ہوا۔ انہوں نے اپنا دم ادھورا چھوڑا اور پانی کا گلاس اٹھا کر ظارف کو پانی پلانے کی کوشش کی جو نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنی تکلیف سے لڑ رہا تھا۔ مقدس کی نگاہیں تو مزید کشمکش کا شکار ہو گئی۔ دل میں انجانا سا خوف اور انجان چہرہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔
پتہ نہیں کس منحوس کی نظر بد لگی ہے میرے بیٹے کو۔ ممتا کا دل غم سے لبریز تھا، آنکھیں آنسو کو سمیٹے ہوئے تھی۔ لیکن مجھے پتا ہے وہ منحوس کون تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، آنکھوں میں پختگی تھی جیسے وہ اپنے ظالم سے اس کی نظر بد سے آزاد کرنے جا رہی ہو۔ امی میں ابھی آتی ہوں، وہ باہر کی طرف پلٹی۔ لیکن جا کہاں رہی ہو؟ بیگم سلطانہ نے حیرانی سے استفسار کیا تھا۔ یہ سمجھ لیجیے ظارف کی نظر بد اتارتے، یہ کہتے ہی وہ برق رفتاری سے زینے کی طرف بڑھی۔ بیگم سلطانہ نے رات کی وحشت کے سبب اس کو روکنا چاہا، مگر وہ ہاتھ بڑھا کر رہ گئی۔ ایک طرف ان کا اپنا بیٹا تھا جو 3 دن سے بخار میں تپ رہا تھا، اور دوسری طرف ان کی بیٹی جیسی بہو جو جانے اس کالی رات میں کہاں چل دی تھی۔ ان کی آنکھوں کے موتی آزار کو ظاہر کرنے میں ناکام رہے تھے۔ آنسو کو لمحے بھر کے لیے دل کے زندان میں قید کیے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ چہرے پر اپنے ظالم کو اس نظر بد سے آزاد کرنے کا جذبہ اسے رات کی تنہائی کا احساس بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ جلد ہی شہر کے پررونق علاقے سے نکل کر ویران اور بیابان سڑک پر گامزن تھی، جس کے دونوں اطراف فلک بوس شاہ بلوط اپنا سینہ تانے اسے گو رہے تھے۔ ان کے خاموش پتے اپنے اندر ایک سنسنی سمیٹے ہوئے تھے، مگر وہ ان سب کو پس پش ڈالے بس کا ڈرائیو کرتی جا رہی تھی، اور پھر عین اسی جگہ جہاں اس طوفانی رات میں ان کی کار خراب ہوئی تھی آن رکی۔ اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر جمایا اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سانسوں کو نارمل ہونے دیا۔ نظر اٹھا کر باہر کی جانب دیکھا تو وہی ظلمت اسے گھیرے ہوئے تھا جس کا خوف اس رات سے اسے کھائی جا رہا تھا۔ اس کے بدن میں ایک جھرجھری ہوئی، مگر وہ اپنے ڈر کو نظر انداز کرتے ہوئے کار سے باہر آئی۔ ایک زبردست ہوا کا خواہ جھونکا اس کے استقبال کے لیے آیا۔ ایک عجیب سی سنسنی تھی جو اس کی کانوں میں مسلسل سرگوشی کر رہی تھی۔ چلی آؤ، چلی آؤ۔ آنکھیں کسی شکار کی طرح بکری ہوئی اپنے شکار کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر رات کا اندھیرا اس شکار کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس گھر ڈھونڈ رہی تھی جو اس وقت تو ایک سڑک کے کنارے تھا، مگر آج وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ اسی جگہ کھڑی تھی جہاں اس طوفانی رات آئکا انہیں لے کر گئی تھی۔ آج سال کی مسافت طے کرتے افسردہ شاہ بلوط ویران بیابان دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی سانسیں ساکت رہ گئی، وحشت سے آنکھیں مزید پھیل گئی۔ آئکا کا گھر تو یہی تھا، اب کہاں چلا گیا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، تبھی پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی تھی، تمہارا نظروں کے عین سامنے۔ وہ برجستہ پلٹی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ سانسوں کی حدت اور دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ بے ترتیب تھی۔ دونوں ہاتھوں سے بازو کو اس طرح سمیٹے جیسے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، وہ آگے کی طرف چلنے لگی۔ سیاہ شاہ بلوط کے درخت اپنے سوکھے پتے اس کے راستے میں نچھاور کر رہے تھے۔ آنکھیں آئکا گھر تو یہی تھا، اب کہاں چلا گیا؟ آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر حیرت کا شکار تھی۔ ہواؤں میں بھی ایک الگ سا احساس منہا تھا۔ وہ سیدھی چلتی رہی، مگر وہ گھر کہیں نظر نہ آیا۔ تب اسے احساس ہوا جیسے وہ جنگل میں کھو چکی ہے۔ اس نے واپسی کے لیے پلٹنا چاہا تو ایک شناسا آواز سنائی دی، کہاں جا رہی ہو مقدس؟ زہر کو شہد میں ملا کر پیش کیا گیا تھا۔ وہ فوراً پلٹی تو اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ آنکھوں نے اسے سچ ماننے سے انکار کیا، مگر اسے سچ ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہاں آئکا تھی جو اپنے گھر کی دہلیز میں کھڑی اس کی طرف زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ لیکن ابھی وہاں ایسا کچھ نہ تھا، صرف شاہ بلوط کے عجیب و غریب درخت یا پھر سیاہی کا ایک جہان جو کسی طور پر بھی ایک انسان کا بسیرا نہیں ہو سکتا۔ وہ کئی لمحے ساکت یوں ہی کری رہی، تب آئکا ایک بار پھر گویا ہوئی۔ اس پر آواز اسے اپنے کان کے عین قریب محسوس ہوئی۔ ہم سے ملنے آئی تھی اور ہم سے ملے بغیر جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو آئکا کے لبوں کو اپنے کان کے بالکل قریب پایا۔ اس نے واقعی اسے بری طرح چونکا دیا تھا، مگر حیرت یہیں ختم نہ ہوئی۔ جیسے ہی اس نے نفی میں گردن ہلانا چاہی تو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی قوت جیسے جواب دے چکی۔ سانسوں نے چلنے سے انکار کر دیا، پاؤں تو جیسے زمین میں دھستے چلے گئے۔ وہ اس گھر کے ہال میں کھڑی تھی، بنا چلے وہ اس گھر کے عین وسط میں پہنچ چکی تھی۔ آئکا اس کے گرد گھومتے ہوئے مسلسل اپنی نظروں کا مرکز بنائے ہوئے تھی۔ اس کا لباس آج بھی سیاہ تھا، کسی تاریک رات سے بھی زیادہ سیاہ، اور ایک آنکھ آج بھی حسین و جمیل زلفوں کے زندان میں قید تھی۔ میں اندر کیسے؟ وہ بری طرح بکھلا چکی تھی۔ لبوں نے متحرک ہونا چاہا، مگر جیسے ان پر مہر لگائی جا چکی تھی۔ بمشکل اس نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ سب تو ہمارے لیے بہت معمولی ہے مقدس، اصل کام بتاؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شکر نہ تھی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکی، دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کی وجہ سے اس کی ساڑی کا پلو سمٹ چکا تھا۔ روشنی کی ایک کرن تھی جو اس کے برہنہ حصے سے نکلی، یا پھر ایک بہت گہرا چھل۔ مقدس کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ کون ہو تم؟ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ وحشت محسوس ہوئی تھی۔
जिस पर एक जबरदस्त कहकहा उस घर की चार दीवारी में गूंजा था, मगर उसे महसूस हो रहा था जैसे वो अकेली नहीं हंस रही, घर का जरा जरा उसके संग हंस रहा था। उसकी समाज के पर्दे फटने लगे थे। बताया तो था हमारा नाम आयका है, उसने तंजिया कहा था। क्या चाहती हो तुम? उसने बामुश्किल उसकी आंखों में झांका जहां इंतहाई जुल्मत का आलिम था। जारिफ, उसने पूरी डटाई के साथ अपने लबू को बिल्कुल करीब लाकर सरगोशी वाले लहजे में कहा था, जिस पर एक बीवी का पूरा बदन तिलमिला उठा। उसकी आंखों में डर और वहशत अपनी जगह बनाने की बजाय एक जुनून उभर आया था। उसने अपनी मुठिया भींची और एक तमाचा उसके दाएं रुखसार पर पेवस किया। तमाचे की गूंज इस कदर तेज थी कि पूरी घर में खामोशी छा गई। हवा की सरगोशियां भी पल भर के लिए साकित हो गई। आयका की आंखों में जैसे लावा जोश मारने लगा। सफेद मोती की तरह चमकती आंखें यकदम किसी अंधे कुएं की तरह गहरी और जुल्मत में नहा गई। उसने किसी शेरनी की तरह पलटकर मुकद्दस की तरफ देखा, जबकि उसकी निगाहें अभी तक आयका को गू रही थी। डर और वहशत कहीं खो चुका था। एक अहंकार उसके पूरे वजूद पर हावी था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम पर हाथ उठाओ? वो जबड़े बेचते हुए गोया हुई थी। अगर मेरे जारिफ की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा, उसने पलटकर उसी लहजे में जवाब दिया, जिस पर उसने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहकहा लगाया और मुकद्दस की तरफ पुश करके अपने दोनों हाथ फैला दिए। एक रोशनी उन हाथों के दरमियान से फूटी और सामने जीने के बिल्कुल ऊपर एक मुबहम से अक्स नमूदार हुए। मुकद्दस की निगाहें उन अक्स को पहचानने की कोशिश करने लगी तो जैसे सकते में आ गई। आंखें यकटक उन्हें देखती रही। वो जारिफ का अक्स था जो अपने बेड पर बेसुध लेटा था। बेगम सुल्ताना उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसकी बलाएं उतारते हुए नजर आ रही थी। ये मेरी आंखों का ही तो कमाल है, वो जहरीली कार्ड को लबू पर बखेरते पलटी थी। मतलब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। आयका उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। मतलब अभी तक नहीं समझी बेवकूफ औरत, एक हवा की झोंके ने उसकी दूसरी आंख को आवेजा कर दिया। वही कमक एक बार फिर मुकद्दस पर आवेजा हो गई। आंखें एक जगह पर ठहर सी गई। वो बेजान सी मूरत दिखाई दे रही थी जिसकी निगाहों से देखने की ताकत छीनी जा चुकी थी। सांसों ने भी पल भर के लिए चलने से इनकार कर दिया। आयका की दूसरी आंख अपने अंदर वहशत की ऐसी गहराई सीनते हुई थी कि जो गलती से उसमें घिर जाए वापस निकलना मुहाल हो। रात की ऐसी घटा छाई थी कि आहोए जरे भी अपनी तमाम तर ताकतें वहां रोशनी के किरण बखेरने के लिए सर्फ कर डाले, मगर जुल्मत खत्म ना हो। बादलों की किरस में यकदम इजाफा हुआ, मगर कड़कती बिजली ने पूरे घर में बदहम नीली रोशनी को बखेरा तो उसने अपने आप को किसी पुराने खंडर में महसूस किया। ऐसा खंडर जो सदियों से वीरान हो, जहाँ की जमीन भी पानी की बूंद बूंद को तरसती हुई हो और हवाएं अपने अंदर खामोशी के गहरे राज समेटे हुए हो। तो तुम इंसान नहीं हो सकती, नहीं हो सकती इंसान। एक हवा का झोंका चला तो उसके कदम लड़खड़ाए। वहशत के समंदर से उसने हाथों मारते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जुल्मत था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक शैतानी कहकहा फिजा में गूंजा था, ना मैं इंसान हूँ और ना मैं रूह हूँ। दोनों के दरमियान एक ऐसी कड़ी जिसे सदियों से अपने महबूब की तलाश थी, और आज सदियों के बाद मुझे मेरा महबूब मिल चला है। आवाज में ऐसी कड़क थी कि जरा जरा कांप उठा। मुकद्दस की पेशानी भी पसीने से शराबूर हो चुकी थी। पहली बार आंखें रोशनी की बजाय जुल्मत की गहराई की वजह से चंदियाई थी। महबूब? वो तसब्सुब का शिकार दिखाई दी थी। हाँ महबूब, हमारी मोहब्बत, हमारे सागिर की रूह जो इस वक्त तुम्हारे जारिफ के जिस्म में है, वो दरअसल हमारे सागिर हैं। हवा के संग उसकी झाड़ियों की मानित खमदार जुल्फें लहराती जा रही थी। आंखें यकटक मुकद्दस के चेहरे पर ऐसी गात लगाए हुए थे जैसे अभी नोचकर खा जाएंगी। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। वो सिर्फ मेरे जारिफ हैं, समझी तुम, तुम्हारा शैतानी सागिर नहीं। उसने मुठियां बेचते हुए कहा था, जिसका खमियाजा उसे बहुत जल्द भुगतना पड़ा। मुकद्दस, उसकी आंखें अंगारा बरसा रही थी। अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया तो हवा की एक जबरदस्त झोंका चला जिसने मुकद्दस के वजूद को हवा में ऐसे लड़खड़ा खड़ा किया जैसे कोई बेजान कावस हो। खौफ से उसकी आंखें फैल चुकी थी। समात में हवा शाई शाई कर रही थी। कदम अपने नीचे जमीन की जुस्तजू में थे और सांसें तो जैसे हर लम्हा क्यामत ढा रही थी। जारिफ सिर्फ हमारे हैं, वो जबड़े भेजते हुए चिल्लाई थी। ये तुम्हारी खुशफहमी है। मैं तुम जैसी औरत को कभी जारिफ तक पहुंचने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। मुकद्दस के अल्फाज उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। हाथ का इशारा उसने बाएं जानिब की दीवार की तरफ किया तो उसका जिस्म हवा में लहराता हुआ दीवार के साथ जा टकराया। पेशानी पर जबरदस्त जरब लगी, खून की एक लकीर बहती चली गई। तुम मुझे चाहे जितनी भी तकलीफ पहुंचा दो, मगर याद रखना, जिस वक्त जारिफ के सामने मैंने तुम्हारी हकीकत अया कर दी, वो तुमसे नफरत करेंगे, सिर्फ नफरत। वो हकलाते हुए कह रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा जिस पर आयका के इश्तियाल की इंतहा न रही। आंखें मुसलसल कहर बरसाती जा रही थी।
حدت کا یہ عالم تھا کہ ذرے بھی مشتعل ہو کر انگاروں کی صورت اختیار کر گئی. ہر شے آگ میں جلستی دکھائی دے رہی تھی. اس نے اپنی مٹھیاں بینچی تو مقدس کا بدن خود بخود اس کی طرف کھینچتا چلا گیا. مقدس نے اپنا گلا اس کے چنگل سے آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی. حقیقت بتانے کے لیے تم زندہ رہو گی تو کچھ ہوگی. اس کی نگاہیں مقدس کے جسم سے جینے کی ہر تمنا جذب کرتی جا رہی تھی. ندیدہ لہریں مقدس کے جسم سے نکلتی اور اس کی آنکھوں میں جذب ہو کر رہ جاتی. تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نکاحت سے اب اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے مگر وہ زبردستی اس کا مقابلہ کیے جا رہی تھی. یہ تمہاری بھول ہے مقدس. میری ایک نظر صحت مند جانور کو ہنڈیا تک، ہرے بھرے درخت کو جلستی آگ تک، سینہ تانے کھڑے پہاڑ کو پاؤں کی مٹی تک اور ایک انسان کو قبر کی مٹی تک پہنچا دیتی ہے. اس نے ایک خوف سے جملہ کسا. لہریں مسلسل نکلتی جا رہی تھی اور وہ فرش پر ڈے چکی تھی. اٹھنے کی بھی کوشش باقی نہ بچی تھی. اس نے بمشکل اپنی نگاہیں اوپر اٹھائی. یہ تمہاری غلط فہمی ہے آئکا. نظر بد محبت کرنے والوں کو جدا کر سکتی ہے مگر محبت کو مٹا نہیں سکتی. دیکھ لینا تم مجھے مار کر بھی ظارف کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گی، کبھی بھی نہیں. وہ صرف مجھ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سانسوں نے اکڑنا شروع کر دیا. خون سے ہاتھ رنگے جا چکے تھے. مقدس، یہ اس کا آخری حملہ تھا. چھت کا فانوس جو جانے کتنے صدیوں پرانا تھا اس پر لا گرایا. ایک درد بری چیخ ابری اور دنیا سے ایک محبت کی کہانی بنا اپنے انجام کو پہنچے دم توڑ کر رہ گئی. ہواؤں میں یکدم سکوت چھا گیا. آئکا کی نگاہیں مسلسل ان پتھروں کے ڈھیر کو گورے جا رہی تھی. دھیمے قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھی اور استہزائیہ مسکرائی. اب کیا ہوا تمہیں؟ کہا تھا نا میری نظری بات ایک انسان کو قبر کی مٹی تک پہنچا دیتی ہے. دیکھو تم بھی وہاں پہنچ گئی. اب کیسے بچاؤ گی اپنے ظارف کو؟ اوہ، ہمارے ظارف کو کیسے چھینو گی؟ گردن جھٹکتے ہوئے وہ یکدم پلٹی تھی. ہواؤں کا ایک وول متحرک ہوا اور وہ فانوس جو مقدس کے جسم پر گرا تھا دھیرے دھیرے غائب ہوتا چلا گیا. کھنڈر دوبارہ کسی اعلیٰ قسم کی گھر کی شکل اختیار کر گیا. اس کا اجرا بدن بھی تازہ بخش ہوتا چلا گیا. زینے کے بالکل قریب پہنچ کر وہ یکدم پلٹی تو وہاں فانوس نام کی کوئی شے نہ تھی. مقدس کا مردہ جسم بھی غائب ہو چکا تھا. لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ زینے پر چڑھنے لگی. کمرے میں انتہا کی خاموشی تھی. ہر شے پر سکوت کا عالم تھا، جیسے ہر شے پر سکون نیند مزہ لے رہی ہو. اس بیجا جسم بھی بے جان دنیا مافیا سے بے خبر بے سود لیٹا ہوا تھا. لحاف سینے تک تھا. کھڑکی کے پردے ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے. دن کا اجالا کمرے میں تانگ جھانک رہا تھا. تبھی وہاں قدموں کی آہٹ سنائی دی. کوئی دھیرے دھیرے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا. ایک اپنائیت کا انداز سمیٹے ہوئے وہ وجود اس کے کمرے میں داخل ہوا اور پل پل کے لیے مسکرا کر سوئے ہوئے ظارف کو دیکھنے لگا. چمکتے سفید لباس میں ملبوس یہ وجود اپنے اندر انتہا کی کشش سمیٹے ہوئے تھا. ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی نور سے بنا ہو. وہ دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھی تو قدموں کی آہٹ بھی بند ہو گئی. جیسے اس کا ارادہ ظارف کی نیند میں مخل ہونے کا ہرگز نہیں تھا. وہ ظارف کی بائیں جانب آ بیٹھی. اس کا لہراتا آنچل زمین بوس تھا. اس کے آنچل کو بوسا دیتے ہی جیسے وہ زمین بھی منور ہو چکی تھی. نور دھیرے دھیرے پورے فرش میں سرایت کر گیا. کمرے کی ہر شے چمکتی دکھائی دی. اس نے اپنا ہاتھ ظارف کے بالوں میں پھیرا تھا. ظارف اٹھیے. ظارف دیکھیے میں آ گئی. آپ کے پاس، آپ کی مقدس آپ کے پاس ہے. اس کا انداز انتہائی شیریں تھا. وہ گردن کو معمولی سا خم دیے اس کے اوپر آدھ جھکی. اٹھیے ظارف. وہ اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی. ظارف کے جسم میں ذرا سی جنبش ہوئی جیسے وہ اس آواز کو سن چکا تھا. وہ مسکرائی اور بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے دائیں جانب کھڑی ہو گئی. مقدس، وہ چلایا. اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ اسے کہیں جانے سے روک رہا ہو مگر ایسا نہ کر سکا. کمرے میں چھایا نور یکدم غائب ہوا. آواز اتنی زوردار تھی کہ سب گھر والے وہاں آن پہنچے. کیا ہوا ظارف؟ طاہر آگے بڑھا. بیگم سلطانہ بھی اس کے بائیں جانب آ بیٹھی اور اپنے بیٹے کا چہرہ اپنی آغوش میں لے لیا. کیا ہوا ظارف؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے فکر مندی والے لہجے میں استفسار کیا تھا. امی، وہ مقدس، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے. روک لے اسے. آنکھوں میں ہجر کا قرب واضح تھا. دل میں ویرانی اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھی. وہ درد اپنے جوبن پر تھا. سب کی آنکھیں اشک بار دکھائی دی. نہیں ظارف، میں کہیں نہیں جا رہی. دیکھیے آپ کے سامنے تو کھڑی ہوں میں. مقدس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا مگر وہاں موجود کوئی شخص بھی اس کی آواز سن نہ سکا. پلیز روک لے اسے. وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی. پلیز اسے روک لیں. وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا. مقدس کا کلیجہ بھی منہ کو آیا مگر کسی نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. سب ظارف کو تسلیاں دے رہے تھے اور وہ ششو پنج سے شکار حیرت سے ایک ایک کو تک رہی تھی. کوئی نہ اس کو سن رہا تھا اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا.
چہرے کی تمانت حیرت میں بدل گئی۔ زارف کی طرف دیکھا تو اسے بے آب ماہی کی طرح تڑپتا ہوا پایا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ بیٹھی تھی۔ زارف، میری طرف دیکھیے، میں آپ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں، آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی، دیکھیے تو صحیح میری طرف۔ وہ اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں تو بس اشک برساتی جا رہی تھی۔ نہیں میرے بیٹے، حوصلہ رکھو، بیگم سلطانہ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ عبدالقادر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ جذبات مزید مجل اٹھے تھے۔ ابو مقدس کو کہیں نہ واپس آ جائے، وہ آپ کی بات کو کبھی نہیں ٹالتی، پلیز کہیں نہ اسے۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ گلوگیر لہجے میں کہتا جا رہا تھا۔ زارف، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں گئی کہاں تھی؟ آپ کے پاس ہی تو ہوں، وہ کہتی جا رہی تھی، مگر سننے والا ایک لفظ بھی سننے سے قاصر تھا۔ نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، بلاہر طاہر نے کہا، جس پر سب کی آنکھیں ایک بار پھر اشک برسانا شروع ہو گئی۔ زارف نے بیگم سلطانہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ درد مزید بڑھ گیا۔ سب کے قدم دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ تمہارا سب انتظار کر رہے ہیں، اکثر بھی یہ کہہ کر باہر کی طرف چل دی۔ وہ دوبارہ کمرے میں اکیلا تھا، آنکھوں میں فقط آنسو تھے۔ اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں مقدس کھڑی تھی، اس کی نظریں وہاں ٹھہر سی گئی۔ ہاں زارف، یہ میں ہوں، آپ کی مقدس، بتائیں نا آپ سب کو، میں یہی ہوں۔ وہ اپنے ہونے کا یقین دلا رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں بالکل ساکت تھیں۔ وہ آگے بڑھی تو جیسے سانس ساکت رہ گئی۔ وہ اس کی بجائے اس کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جو فریم میں سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ فریم اٹھایا اور اس کی تصویر کو بالکل اپنے سامنے کرتے ہوئے اپنا خالِ دل اس کے ساتھ بانٹنا چاہا۔ تم چھوڑ کر چلی گئی مجھے مقدس، کیوں؟ تم جانتی بھی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا جینے کا تصور بھی کرنا میرے لیے محال ہے، اور تم مجھے اس منجدار میں چھوڑ کر تنہا نئی منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ کیوں مقدس، کیوں؟ کیا میرا ساتھ تمہاری محبت بس اتنی تھی کہ نئے سفر میں مجھے اپنا ہمسفر بنانا بھی تم نے مناسب نہ سمجھا؟ اس کا انداز استفہامیہ تھا، آنکھیں اشک برساتے برساتے تھک چکی تھی۔ وہ تصویر کو اپنے سینے سے لگائے دونوں بازو کو اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھا، اشک بہتے جا رہے تھے، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی اسے نیچے جانے کا خیال آیا اور تصویر دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹا اور باہر کی طرف چل دیا۔ مقدس بھی حیرت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کے قدم پاک کی پیروی کرتے ہوئے نیچے آئی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کے سامنے اس کا جسم بے حس و حرکت ایک چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ سفید کفن میں صرف اس کا چہرہ ہی آویزاں تھا جو بری طرح گائل ہو چکا تھا۔ پولیس والوں نے اسے ایک حادثے کا نام دیا جو تیز ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے اپنے ہی جسم کے پاس آئیکا کو دیکھا جو اب زارف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سارا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا، اس کی مکاری، اس کی نظر بد، سب کچھ۔